अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहद अलस्त, एपिसोड 32। मुझे खुशी है कि आपको अपना ऑफ़र लेटर पसंद आया है, औफ बिन सलमान ने पेशा वराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरे हुए थे और मुलाकात के वक्त से 5 मिनट पहले पहुंचने वाला शहरोज़ उन्हें डाइनिंग हॉल में बैठा देखकर शर्मिंदा हो गया था। लेकिन उनका रवैया बहुत अच्छा था, जिससे उसकी शर्मिंदगी ज़ायल हो गई थी। वो इतना कामयाब और अमीर तरीन बिजनेसमैन शख्स था, लेकिन उतना ही आजिज़ और मिलनसार भी। मैं चंद बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इन्हें मलहूज़े खातिर रखेंगे। अगर आप मेरे साथ काम करने के लिए रजामंद हैं तो मैं मज़ीद कुछ चीज़ें इब्तिदा में ही वाज़े कर देना चाहता हूँ। राजदारी हमारी पहली शर्त है। हम बहुत हसास मौज़ूआत पर काम करते हैं और जब तक हमारा काम मुकम्मल ना हो जाए हम उसके मुतालिक किसी से बात करना सख्त नापसंद करते हैं। आप एक मशहूर चैनल के साथ काम कर रहे हैं। आपको कॉपीराइट्स के बारे में बताना या आपके सामने इस फील्ड में होने वाली धांधलियों का जिक्र करना महज वक्त का ज़िया होगा। हम बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से काम करते हैं और बहुत से दूसरे ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रवाबित भी हैं, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करते। मेरे साथ मेरे इन प्रोजेक्ट्स पर मुख्तलिफ के लोग काम करते हैं, लेकिन राजदारी का ख्याल रखना हम सब पर लाजिम है। मैं इसकी खिलाफ वर्जी ज़ाती तौर पर भी पसंद नहीं करता और ये हमारे काम की ज़रूरत भी है। मेरे साथ काम करने वाला हर शख्स इस बात का पाबंद है और मेरे साथ काम करने वाले बहुत से लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी सिर्फ आप ही नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो चैलेंजेस कबूल करते हैं और हर नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत की खिदमत है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। राजदारी रखने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा काम जिद्दत पसंद होता है। हमारा अपना एक तरीक़ा है। मैं इसे पेश करने से पहले किसी किस्म की प्रोजेक्शन पसंद नहीं करता। मुझे ये पसंद नहीं है। आप यूं समझ लीजिए मुझे इसमें मज़ा नहीं आता। उन्होंने अपने दोनों बाजू मेज़ की चिकनी सतह पर रखे थे। शहरोज़ इस दूसरी मुलाकात में उनसे पहले से भी ज़्यादा मरूब हुआ था। वो लगभग 50 से ज़्यादा के लगते थे, लेकिन उनकी पुश्त बिल्कुल सीधी थी। उनका अंदाज़े नशिस्त भी ऐसा था कि मजाल है ज़रा भी खम आया हो। ब्रांडेड भूरे रंग के सूट में खुशबुएं उड़ाता वजूद, सलीक़े से जमे बाल और चेहरे पर हल्की दाढ़ी, सब जैसे सलीक़े और शाइस्तगी की अपनी मिसाल थे। शहरोज़ को बहुत से सियासतदानों से, कारोबारी अफराद से मिलने का इत्तेफाक हुआ था। उन्हें करीब से देखने का मौका मिला था, लेकिन ऐसा मरूब वो किसी से नहीं हुआ था। औफ बिन सलमान मर्दाना वजाहत और शाइस्तगी की आला मिसाल थे। मैं भी शोर मचाने से ज़्यादा अपने काम करने पर यकीन रखता हूँ। सर, ये मेरी नौकरी से ज़्यादा मेरी तबीयत का मामला है। मैं अपना काम हमेशा से अपने भरोसे पर मुकम्मल करने का आदी रहा हूँ। यानी मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करता ही नहीं हूँ जिनमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल हों। ऐसी सूरत हाल में राजदारी की शर्त अहम नहीं रह जाती। शहरोज़ ने अपनी दिली कैफियत छुपा कर एतमाद से कहा था। उसमें एक खूबी थी, वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को हमेशा अहमियत देता था। ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। औफ बिन सलमान ने सर हिलाया जैसे सराह रहे हों। शबाब, नौजवानों को मुखातिब करने का मखसूस अंदाज। मैं एक चीज़ का कायल हूँ, नए ताल्लुकात बनाते हुए हकीकत और वसीयत खुलकर बतानी चाहिए। इससे नाकामी का रिस्क कम हो जाता है। वो मज़ीद कह रहे थे।
میں جانتا ہوں آپ ایک اچھے صحافی ہیں اور آپ میں نئی چیزیں سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ میں پہلی نظر میں آپ کی شخصیت میں چھپے اسپارک کو پہچان گیا۔ شہروز کا خون سیروں بڑھ گیا تھا۔ اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے بارے میں ایک فلائٹ میں اتنا کچھ کیسے جان گئے تھے، لیکن تعریف کے نشے نے اس کی حسیات کو جیسے لپیٹ لپاٹ کر ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ وہ اتنا قابل ہے کہ ایک نجی چینل پر کام کرنے سے مشہور و معروف ہو چکا ہے اور دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں، اور یہ شاندار نوکری اسے اس کی قابلیت کی وجہ سے آفر کی گئی ہے۔ میں ایک صحافی ہوں سر، مجھ سے زیادہ سچائی کی اہمیت کون جان سکتا ہے؟ اس نے ابھی بھی اسی انداز میں بات کی تھی۔ اچھی بات ہے، میرے دل کو اچھی چیزیں بھاتی ہیں۔ میرا اصول ہے کہ آنکھیں، ناک، کان، منہ بے شک بند رہیں، لیکن اپنے دل کو قفل مت لگائیں۔ دل انسان کے جسم کا قطب نما ہوتا ہے۔ یہ منزل کی جانب جانے والے راستے کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے اس کی رہنمائی کو ہمیشہ ترجیح دیں۔ آپ اگر میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں بھول بھلائیاں بہت ہیں۔ ہر قدم آپ کو چوکنا ہو کر اٹھانا پڑے گا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ شہروز کو دل ہی دل میں ان کی اس بے وجہ کی سنسنی پھیلاتے انداز سے الجھن ہوئی۔ وہ وضاحت طلب انداز میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ آپ کو جس پروجیکٹ کی آفر کی گئی ہے اس کا بنیادی موضوع دہشت گردی ہے۔ آج کی دنیا کا سلگتا ترین موضوع ہے۔ مذہب اسلام کے ماتھے پر اس سے بڑا کلنک آج تک نہیں لگا ہوگا۔ آپ اس کلنک کو مٹانے نکلیں گے تو آپ جہاد کے راستے پر ہوں گے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کو جس طرح ان چیزوں میں ملوث کیا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو ہر سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کو پسند آئے یا نہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا حالیہ پروجیکٹ دنیا کے سامنے اسلام کا مثبت چہرہ پیش کرنے کے متعلق ہے۔ میں اس کام کو جہاد سمجھ کر کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی ابہام کا شکار ہوں۔ آپ کو ذہنی آمادگی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے اپنا کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ آپ کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو بہت سے مقام پر اپنے ہی لوگ غلط سرگرمیوں میں ملوث ملیں گے جنہیں آپ کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ میں پھر کہوں گا، آپ کو ایسی ہر چیز ذہن میں رکھ کر اس جاب کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ سب منظور ہے تو بسم اللہ، ورنہ واپسی کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ انہوں نے لفظ ابھی پر زور دیتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ وہ گفتگو کے دوران اس کا بغور جائزہ لیتے رہے تھے۔ شہروز نے سر ہلایا۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے اتنی نئی بھی نہیں تھیں۔ رازداری تو اس نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھی تھی اور اچھے برے کا فرق بھی وہ اب جان چکا تھا۔ اتنے چینلز کی دوڑ میں اپنے کام کو منفرد اور مختلف رکھنے کے لیے یہ سارے حربے سبھی آزماتے تھے، سو اس میں نیا کیا تھا؟ اسے پتا تھا کہ کسی پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اتنی محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جس سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے۔ مجھے روپے پیسے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مجھے اپنا تجربہ بڑھانا ہے، اپنا علم بڑھانا ہے۔ یہی میرا شوق ہے، یہی میرا جنون ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے ایک پروجیکٹ کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زبردست پروجیکٹ ہوگا۔ میں اس کے لیے آپ سے زیادہ پرجوش اور پر امید ہوں۔ وہ میز پر پڑے گلدان میں موجود پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا عزم اس کے چہرے سے چھلکتا تھا، اس کی استقامت اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ یہ تھیں وہ خصوصیات جو عوف بن سلمان جیسے جوہری نے بھانپ لی تھیں۔ یہی تھے وہ جذبے جو انہوں نے دنیا گھوم کر سمیٹے تھے
اور ایسے ہی تھے وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے راضی نامے پر دستخط کیے تھے اور پھر کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ شہروز نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ میں اس عزت افزائی پر مشکور ہوں سر، اور پوری توانائی آپ کے اس پروجیکٹ کو دینے کی کوشش کروں گا، اس نے کہا تھا اور پھر دستخط کر دیے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ زارا راکنگ چیئر پر بیٹھی بلا وجہ ادھر ادھر جھول رہی تھی جب عقب سے ممی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر کچھ حیرت سی ہوئی۔ وہ کم ہی اس طرح اس کے کمرے میں آتی تھیں۔ انہوں نے ملگجے سے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے شولڈر کٹ بال بکھرے بکھرے سے تھے۔ اس نے شاید 3 دن بعد ممی کو دیکھا تھا۔ 3 دن پہلے بھی وہ کچھ سست سی تھیں جب زارا نے انہیں رات کے کھانے پر دیکھا تھا۔ وہ ان سے کترانے لگی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ اس کا ممی سے سامنا کم سے کم ہو۔ وہ ابھی تک ہاسپٹل نہیں جا رہی تھی۔ ممی کی تاکید کے باوجود اس نے ایک دن بھی اپنی ڈیوٹی نہیں دی تھی۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک روٹین کے مطابق ہاسپٹل جانا شروع نہیں ہوئی تھی۔ اب احساس جرم سے زیادہ اس کی ازلی کاہلی اس کی بڑی وجہ تھی۔ اس کی طبیعت کسی چیز کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی تھی۔ شہروز نے اسے بتایا تھا وہ لندن جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ لاہور آیا تھا تو 1 ہفتہ رکا تھا۔ زارا ایک بار ممی کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی اور زندگی میں پہلی بار اسے شہروز اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بہت بدلتا جا رہا تھا اور اس بات کا شکوہ سب کو تھا، جبکہ وہ اسے سب کا وہم اور اپنی مصروفیت قرار دیتا رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کے علاوہ سب سے لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے کسی کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتا رہتا تھا اور وہ اس معاملے میں کسی قدر مغرور ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائیوں اور ڈیڈی کے سامنے بھی اپنا موقف اس طرح بیان کرنے لگا تھا جیسے صحافی ہونے کے بعد صرف وہی واحد شخص ہے جو حق اور سچ بیان کر سکتا ہے۔ وہ لندن جا رہا تھا، اس لیے امائمہ اور عمر وغیرہ کے لیے شاپنگ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ زارا نے انکار کر دیا تھا۔ زارا کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ اپنی کامیابیوں کو اپنی محنت اور زارا کی ناکامیوں کو اس کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی قرار دیتا تھا۔ شہروز کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ شہرت کا نشہ اس کے منہ کو لگ چکا تھا، اور شہرت انسان کو زندہ کھا جاتی ہے۔ زارا کی کمزور شخصیت کو اس کے رویے سے مزید دکھ ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ صرف اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی اور اپنی ممی کو بھی نظر انداز کرنے لگی تھی۔ اس لیے انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر اس نے مثبت ریسپانس نہیں دیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس سے پوچھیں گی کہ وہ کب سے ڈیوٹی پر جا رہی ہے۔ ان کے درمیان اس موضوع پر ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ممی کی آنکھوں میں چھپے سوال کو پڑھ سکتی تھی۔ میں بس یوں ہی بیٹھی تھی، اس نے سادہ سے انداز میں جواب دیا۔ پھر ان کو وارڈروب کی جانب جاتا دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ممی تھکی تھکی سی ہیں۔ وہ صبح جب ہاسپٹل کے لیے نکل رہی تھی تب بھی زارا نے انہیں بیلکنی سے جاتے دیکھا تھا اور اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ بیمار ہیں۔ کپڑے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، پہننے کے لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کے ہینگ کیے ہوئے لباسوں کو دیکھ کر بات برائے بات کی تھی۔ وہ ہمہ وقت اس کے ملگجے اور شکنوں والے کپڑوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سے اسے ٹوک رہی تھیں۔ زارا بھی بے وجہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا چہرہ دیکھنے لگی کہ وہ مدعا بیان کریں۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ممی کے استفسار پر کہہ دے گی کہ آنے والے ویکنڈ کے بعد سے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دے گی، اور جب جانے کا دل آئے گا تو دل چاہے گا تو چلی جائے گی، ورنہ پھر کوئی بہانہ بنا لے گی۔ اسی لیے وہ ممی کی باتوں کے جواب دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ دوسری جانب اس کی ممی صرف اس کے کپڑوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔
تمہارے پاس گرمیوں کے سب کپڑے پرانے ہیں نا؟ تم نے اس بار کوئی ایک بھی چیز نہیں خریدی؟ اتنے اچھے اچھے کلرز آئے ہیں بریزے پر، بھابھی بتا رہی تھی۔ بہروز کے کسی دوست کی بہن نے صدر میں بوتیک بنائی ہے، بہت اچھے ڈریسز ہیں اور قیمتیں بھی مناسب۔ کسی دن چلو میرے ساتھ، تمہیں شوز اور بیگ بھی لے کر دوں گی۔ یہی ایک براؤن بیگ لیے پھرتی ہو، بہت پرانا ہو گیا ہے۔ تمہارا دل نہیں کرتا اپنے لیے شاپنگ کرنے کو، کپڑے بنانے کو؟ لڑکیوں کو تو اتنا شوق ہوتا ہے خریداری کا۔ انہوں نے وارڈروب کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا۔ پھر اسے خاموش دیکھ کر انہوں نے الماری بند کی تھی اور اس کے بستر پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ فرصت سے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے آئی ہیں۔ زارا نے اپنی اکتاہٹ چھپا کر حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ اس کی یادداشت میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب ممی نے اس سے ایسے کوئی بات کی ہو۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ خریدتی یا لاتی نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی سے ہر سیزن میں اس کے لیے اپنی مرضی سے کپڑے اور جوتے خرید لایا کرتی تھیں، اور یہ سلسلہ اس کے بچپن سے ہی چل رہا تھا۔ عمر کی شادی وہ پہلا موقع تھا جب زارا نے اپنے لیے کوئی ڈریس خود جا کر خریدا تھا، اور تب بھی وہ اپنی ممانی یعنی شہروز کی امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ آپ لے آنا میرے لیے، مجھے کہاں سینس ہے ایسی چیزوں کی، وہ اسی انداز میں بولی تھی۔ یہ حقیقت تھی اس کا دل اور دماغ ایسی چیزوں میں نہیں لگتا تھا اب۔ زارا، یہاں آؤ میرے پاس، انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر انہی کے پاس آ رہی تھی، لیکن ان کا اس طرح کہنا اسے بہت عجیب لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ گئی تھی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو، رنگ بھی کیسا زرد ہو گیا ہے، کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی تم؟ وہ اتنے محبت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی کہ زارا کو ان کا لہجہ نہ صرف حیران بلکہ انوکھا انوکھا بھی لگ رہا تھا۔ بھول جاؤ سب باتوں کو، سب لوگوں کو، اپنے بارے میں سوچو، خوش رہا کرو۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو ممی؟ میں خوش ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ سابقہ انداز میں بولی۔ ان ماں بیٹی کے درمیان ایسے محبت بھرے لمحے آئے ہی نہیں تھے، سو اس کا حیران ہونا کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ ایک پریکٹیکل عورت کے روپ میں مصروف زندگی گزارتے دیکھا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے لاپرواہ تھیں یا اس کو نظر انداز کرتی آئی تھیں۔ یہ ان کی فطرت تھی جو روبوٹک تھی۔ ان کے پاس جذبے تھے، لیکن وہ ان کے اظہار کے معاملے میں کنجوس تھیں، اور یہ بات زارا سمجھتی تھی، لیکن اسے بھی عام اولاد کی طرح ماں کی اس فطرت سے چڑ تھی۔ جب جب وہ اس کے سامنے بیٹھی عام ماؤں کی طرح اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، تو بھی زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں کیا جانتی نہیں ہوں کہ تم کتنی خوش ہو؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر یک دم اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ زارا ایک لمحے کے لیے تو سن سی ہو گئی۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس کی ماں نے آخری دفعہ اسے کبھی گلے لگایا تھا۔ وہ چند ثانیے کے لیے ان کے لمس کو محسوس کرتی رہی، پھر اس نے خود کو ان کی باہوں میں چھوڑ دیا تھا۔ کتنا سکون تھا ماں کی آغوش میں، اور اسے یہ آغوش اپنے ہوش و حواس میں اس انداز میں پہلی بار میسر ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں نمی کو محسوس کیا۔ ممی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی تر ہونے لگیں، لیکن کتنے مزے کے تھے یہ آنسو جو سکون عطا کر رہے تھے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، اور ان دونوں کو خواہش بھی نہیں تھی کہ کوئی ان آنسوؤں کو پوچھتا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ مت پریشان ہو ممی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پیر سے ڈیوٹی پر چلی جاؤں گی۔
اس نے ان کو تسلی دی تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی زارا، مجھے پہلے ہی ایسا لگتا ہے کہ میں نے تم پر اپنے فیصلے مسلط کر کے تمہیں مفلوج کر دیا ہوا ہے، تمہیں اپنے اشاروں پر چلا چلا کر تمہیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی جوڑا ہی خرید سکو۔ لیکن زارا، میری نیت پر شک مت کرنا، میرے بچے، میں تمہاری ماں ہوں اور مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں چاہ سکتا۔ میں نے تمہیں اپنے پروں میں چھپا چھپا کر تمہاری پرورش کی تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی گزند نہ پہنچے۔ تم سے پہلے میرے 3 بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس واپس چلے گئے۔ تمہیں بہت منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا، تم بہت قیمتی ہو میرے لیے، اسی لیے ہمیشہ یہ خدشہ لاحق رہا کہ کوئی میری اتنی قیمتی بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہی تھیں۔ زارا کو عجیب سی شرمندگی ہوئی، وہ اسے صفائی کیوں دے رہی تھی؟ اسے اس ساری صورتحال میں کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں ممی، آپ ایسے بات مت کریں، وہ منہ ان کی جانب کیے بنا کہہ رہی تھی۔ زارا کچھ خوفزدہ ہوئی تھی، ممی کیا سوچ رہی تھی؟ ان کے دل کو یکدم کیا خدشات لاحق ہو گئے تھے؟ کیا ان کی ماموں یا شہروز سے کوئی بات ہوئی تھی؟ کیا پھر وہ اس کی شادی کے مسئلے کے لیے پریشان تھیں؟ مجھے بات کرنے دو زارا، میں اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ میں آج کل بہت وہمی ہو گئی ہوں، زندگی موت کا کیا بھروسہ ہے، آج ہوں کل نہیں رہوں گی، میرے بعد کون تمہیں سنبھالے گا زارا؟ کاش تمہارا کوئی بھائی ہوتا یا بہن ہی ہوتی، کوئی تو ہوتا۔ ماں باپ کے بعد بہن بھائی ہی ہوتے ہیں جو سہارا دیتے ہیں، باقی سب تو بیکار کے دل بہلاوے ہیں۔ کوئی رشتہ دار، دوست، احباب یا کزن کوئی ساتھ نہیں دیتا، سب کو اپنا مقصد اور اپنے عزائم عزیز ہوتے ہیں، سب کے لیے اپنی ذات پہلے ہوتی ہے، باقی اس کے بعد آتے ہیں، یہی دنیا ہے۔ ان کے لہجے میں اب کی بار عجب سی اکتاہٹ تھی۔ زارا دل میں چور سی ہو گئی۔ آپ کی شہروز سے بات ہوئی ہے کیا؟ اس نے ان کی جانب دیکھے بنا سوال کیا تھا، وہ پوچھے بنا رہ نہیں سکی تھی۔ شہروز کی بات مت کرو، مجھے اس کے متعلق بات نہیں کرنی، مجھے آج کسی غیر متعلقہ شخص کے بارے میں بات نہیں کرنی، ہم آج اپنی باتیں کریں، وہ باتیں جو ہم نے آج تک نہیں کی ہیں، تمہاری اور میری باتیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں زارا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ محبت۔ تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھیں۔ زارا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کی گفتگو بے ربط تھی۔ ممی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں جانتی ہوں محبت کوئی ناپنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے کہ زیادہ یا کم کا فیصلہ کیا جائے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ روحاں سی ہو رہی تھی۔ ہاں، کوئی اور بات کرتے ہیں، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، کسی مال میں چلتے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں زارا کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں کتنی بڑی ہوتی ہیں، وہ کہہ رہی تھیں۔ زارا نے ان کے چہرے پر پھیلی بے چینی کو دیکھا تھا، ایسا پھیکا چہرہ ہو رہا تھا، شاید ہی پہلے کبھی ہوا ہو۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، آئے میں آپ کا بلڈ پریشر چیک کروں پہلے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو، مجھے بتائیں۔ اس نے بستر سے پاؤں نیچے اتارے تھے اور ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ٹھیک ہوں میں، بس یوں ہی، پتہ نہیں۔
انہوں نے بے ربط سے انداز میں کہا اور پھر وہ اسی کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ زارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے جیسے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی لیکن ابھی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ ممی کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ چلائی تھی۔ ممی نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، خود کو سہلایا تھا اور اس کو دیکھ کر مسکرائی تھیں اور آنکھیں موند لی تھیں۔ ممی! زارا ان پر جھپٹی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے ان کی نبض جانچی، سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ فون کی جانب لپکی تھی۔ یہ ایمرجنسی کیس تھا، ایمبولینس کی فوری ضرورت تھی۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے، جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے، اور جب یہ نہیں رہتی تو ان کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ زارا نے یہ بات اپنی ممی کے جانے کے بعد سیکھی تھی۔ وہ بہت مضبوط عورت تھیں، اتنی مضبوط کہ انہوں نے اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی کبھی اپنی ذات میں جھانکنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ ممی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ اس کی پریشانیوں میں پریشان نہیں ہوتی۔ وہ جب اتنی بے سکون رہتی ہے تو ماں ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ پرسکون رہتی ہیں۔ وہ پر یقین تھی کہ ممی اس سے محبت ہی نہیں کرتی، وہ اس سے لاپرواہ رہتی تھیں، تو اس نے بھی ان سے لاپرواہ رہنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے اپنے دائروں میں اپنی اپنی زندگیاں جینے لگے تھے۔ انہوں نے کبھی ان دائروں کی خلاف ورزی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ مضبوط بانڈ بنانے کی کوشش ہی ترک کر دی تھی جو تعلقات میں بے حد ضروری ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ممی کے انتقال نے اس سے باور کرایا تھا کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ کیا کوئی ایسے بھی چلے جاتا ہے چھوڑ کر؟ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ ابتدا میں سب لوگ آس پاس تھے، ماموں احسان بھی لندن سے آئے تھے، تسلی دلاسا دینے کے لیے، رونے کے لیے کوئی نہ کوئی کندھا میسر رہا، لیکن پھر کچھ دن بعد ہی سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے لگے۔ شہروز بھی چند دن میں 3 مہینوں کے لیے لندن جانے والا تھا۔ اس کی واپسی پر بالآخر یہ طے پا گیا تھا کہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ زارا سب کے چہرے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کرتی تھی۔ اس نے ممی کی زندگی میں ہمیشہ ان کی مداخلت کو ناپسند کیا تھا، اور اب ان کی وفات کے بعد وہ سارا دن یہ سوچتی رہتی تھی کہ اب کیا کرے گی، کیسے زندہ رہے گی۔ اسے ان کے بغیر ایک قدم اٹھانے کی بھی عادت نہیں رہی تھی، لیکن ان کی وفات سے اس نے یہ ضرور سیکھ لیا تھا کہ بعض اوقات بڑے بڑے حادثے زندگی میں انسان کو کمزور کرنے کی بجائے بہادر بنا دیتے ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے زندگی میں جو کرنا تھا عقل مندی سے کرنا تھا۔ اس کی غلطیوں پر پردے ڈالنے والی ماں اب نہیں رہی تھی۔ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، 10 منٹ میں اگر تم باہر نہیں آئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ 10 دن بعد کی بات تھی۔ وہ ماسی سے گھر صاف کروا رہی تھی جب فون کی بیپ بجی تھی۔ دوسری جانب ٹیپو تھا۔ زارا کو اس شخص کا انداز اب ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ ممی کی تدفین والے روز بھی وہ کچھ دیر کے لیے آیا تھا، لیکن زارا سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ فرض کیجئے میں نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ اس نے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ماسی کو اشارے سے میز کے نیچے سے کچرا نکالنے کے لیے کہا تھا۔ کافی دن سے صفائی ستھرائی ٹھیک سے نہ ہونے کے باعث کافی کچرا جمع تھا۔ بحث کرنے کا وقت تو ہے میرے پاس، مگر آج ہمت نہیں ہے، تھکا ہوا ہوں، اس لیے مہربانی فرما کر 10 منٹ میں تشریف لے آئیے۔ وہ سابقہ انداز میں بولا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ زارا نے منٹوں میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس کے ساتھ جانا ہے۔ سوال مت پوچھو، تشریف لاؤ، سوال پوچھ کر تم ذہین نہیں ہو جاؤ گی، وہ چڑ کر بولا تھا۔
زارا نے فون بند کیا تھا، پھر ماسی کو ضروری ہدایات دے کر فریش ہونے میں اس نے واقعی 10 منٹ ہی لگائے تھے۔ گیٹ کیپر کو گیٹ کھولنے کا کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور ابھی پوری طرح باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ وہ سامنے سرخ آلٹو میں بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ وہ اشارے سے کہہ رہا تھا کہ اپنی گاڑی اندر کر لو۔ زارا نے کچھ دیر سوچا تھا، پھر وہ گاڑی سے نکل آئی تھی۔ گیٹ کیپر کو چابی تھما کر وہ اس کے آلٹو میں آ بیٹھی تھی۔ اب تو بتا دیں کہاں جانا ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا تھا۔ ٹیپو نے گاڑی ریورس کی تھی۔ میرے گھر، اپنی امی سے ملواؤں گا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ زارا نے سر ہلایا۔ اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ رائیون کئی بار گئی تھی لیکن کبھی اس کے گھر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ زارا جانتی تھی کہ اس کے گھر میں اس کی امی ہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی امی کی باتیں بتاتا رہتا تھا۔ اس کی امی کی اور اس کی بہت نوک جھونک ہوتی تھی۔ 11:30 کا وقت تھا اور ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ وہ 40 منٹ میں رائیون پہنچ گئے تھے۔ ٹیپو نے اپنے گھر کے باہر ہی گاڑی روکی تھی۔ وہ بڑے سے گیٹ والا عام طرز کا گھر تھا جس کے باہر پیپل کے گھنے درخت تھے، جبکہ بیرونی دیواروں کے ساتھ ساتھ اونچی اونچی بوگن ویلیاں تھی۔ سخت گرمیوں کے دن تھے لیکن وہاں اتنا سبزہ تھا کہ طبیعت تر و تازہ ہو گئی تھی۔ تم اندر چلی جاؤ، میں ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں، اس نے زارا کے اترتے ہی کہا تھا اور خود آگے بڑھ گیا تھا۔ زارا ہکا بکا کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ وہ بنا تعارف اندر کیسے جا سکتی تھی؟ پھر اس کا خیال تھا کہ اس کی امی گاؤں کی سادہ ان پڑھ عورت ہوں گی۔ وہ ان کو کیا بتاتی کہ وہ کون ہے؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اسی تذبذب میں تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے، جب گیٹ خود بخود کھل گیا تھا۔ آؤ اندر آ جاؤ، کب سے کھڑی ہو یہاں؟ ایک خاتون نے ذرا سا باہر نکل کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا چپ چاپ اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ گھر باہر سے جتنا سرسبز تھا، اندر سے اس سے بھی زیادہ سرسبز تھا۔ سرخ اینٹوں کے فرش سے سجا بڑا سا صحن جس کے ساتھ ساتھ کیاریاں تھیں۔ مختلف پودے، پھول اور پھلوں کی خوشبو نے ایک ساتھ اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ گاؤں کے گھروں کا ایسا تصور تو کبھی نہیں کیا تھا اس نے۔ ٹیپو کی امی نے برآمدے کی جانب اس کی رہنمائی کی تھی۔ برآمدہ بھی اے سی نہ ہونے کے باوجود ٹھنڈا تھا۔ ایک جانب دیوان پڑا تھا جبکہ اس کے سامنے سفید آئرن راڈ کی کرسیاں تھیں جن کی دونوں سائڈ پر تپائیاں تھیں۔ دیواروں پر بھی ایسی آرائشی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر زارا کا وہ تصور ٹوٹ گیا تھا جو اس نے گاؤں کے گھروں کے متعلق ذہن میں بٹھا رکھا تھا۔ یہاں تخت پر آرام سے بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ ٹیپو کی امی نے پنکھا آن کیا تھا، پھر اسے کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر بولی تھیں۔ زارا نے ان کی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے کے بعد اب ان کی جانب دیکھ رہی تھی اور ان کو دیکھ کر بھی اسے حیرانی ہی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں ٹیپو کی امی کا جو حلیہ تھا وہ ابھی انڈین فلموں کے تناظر میں سوچا تھا اس نے۔ ایک فربہی مائل عورت جو کھلے کھلے پائچوں والی شلوار پہنے، سر پر چادر کی بکل مارے، بالوں میں ڈھیروں تیل ڈالے، آنکھوں کو سرمے کی دھار سے سجائے، دودھ دہی کی خوشبو سے مہکتا وجود لیے نظر آئیں گی۔ وہ ٹیپو کی امی تھیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ زارا کو حیران نہ کرتی؟ وہ لباس تو عام سا ہی پہنے ہوئے تھی لیکن اس پر کوئی شکن نہیں تھی۔ انہوں نے مانگ نکال کر چٹیا بنا رکھی تھی۔ صاف ستھرے ہاتھ پاؤں والی وہ خاتون پہلی نظر میں ہی پڑھی لکھی لگتی تھیں۔ وہ اس کی ممی جیسی ماڈرن خاتون تو نہیں تھی لیکن شہروں میں رہنے والی عام خواتین جیسی خاتون تھیں۔ تم آمنہ ہو؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں زارا ہوں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، معاف کرنا، میں نہیں جانتی تھی۔ دراصل میرے بیٹے کو ایسے ادھورے کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ مہمان آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ کون آ رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا شاید تم آمنہ ہو۔
وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ نہیں، میں تو زارا ہوں، آمنہ کون ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسل گیا تھا۔ اس نے ٹیپو کے منہ سے آمنہ کا ذکر کبھی نہیں سنا تھا۔ ٹیپو کی امی نے اس کی جانب دیکھا، پھر جیسے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، زارا۔ انہوں نے دہرایا جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ نام سن رکھا ہے یا نہیں۔ زارا خاموش رہی تھی۔ تمہاری والدہ کا انتقال ہوا ہے نا؟ ہاں، یاد آ گیا، ذکر کیا تھا ٹیپو نے۔ بس بیٹا، تمہارا نقصان تو بہت ہوا ہے۔ ماں کا چلے جانا بڑا المیہ ہے، لیکن رب کی جو مرضی، اللہ تمہیں صبر و استقامت دے، ہمت دے، آمین۔ وہ کہہ رہی تھیں۔ زارا ابھی بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ایسی باتوں کے جواب خاموشی ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ بھی چند لمحے کے لیے خاموش رہی تھی۔ زارا، میں ابھی اسکول سے آئی ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا ہوا میں نے، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ ایسا کرو تم میرے ساتھ کچن میں ہی آ جاؤ۔ وہ بڑی پھرتیلی سی عورت لگ رہی تھی۔ زارا کو بھی یہی بہتر لگا۔ وہ ان کو اٹھتا دیکھ کر ان کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی تھی۔ کچن بھی اچھا اور کافی وسیع تھا۔ ایک دیوار کی جانب شیلف اور کیبنز تھے اور باقی سارا کچن خالی تھا۔ انہوں نے ایک کیبن کھول کر اس میں سے فولڈنگ کرسی اور چھوٹی سی میز نکالی تھی، پھر کھول کر اس کے لیے رکھ دی تھی۔ میں آٹا گوندھ چکی ہوں، مولیاں کرش کر لی ہوئی ہیں، تم مولی کا پراٹھا کھا لو گی نا؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ زارا اس ساری گفتگو میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ ان کا انداز بہت دوستانہ سا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بالکل بھی فارمل برتاؤ نہیں برت رہی تھی، جو اسے اچھا لگ رہا تھا۔ جی ہاں، کھا لوں گی۔ اس نے بھی فارمل ہو کر انہیں اٹس اوکے، آپ رہنے دیں کی گردان کر کے ان کے خلوص کی ناقدری نہیں کی تھی۔ انہوں نے چولہا جلایا، پھر اس پر توا رکھ کر اس کی جانب دیکھے بنا بولیں، تم ذرا فریج سے چٹنی نکالو، اور ہاں، پانی کی بوتل بھی ہوگی۔ زارا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں شیلف پر اچار بھی رکھا ہے، انہوں نے دوسرا حکم دیا تھا۔ زارا اچار کا جار بھی اٹھا لائی تھی۔ انہوں نے تب تک پراٹھا بیل لیا تھا۔ چند لمحوں بعد سنہرا سنہرا گرم پراٹھا اس کے سامنے موجود تھا۔ انہوں نے اپنے اور اس کے لیے پراٹھے بنائے اور موڑھا لے کر اس کے ساتھ ہی آ بیٹھیں۔ انہیں 15 منٹ ہی لگے تھے یہ سارا کام نمٹانے میں، جبکہ ذرا سی بھی بے ترتیبی نہیں پھیلی تھی۔ پراٹھے بھی ذائقے دار اور خستہ تھے۔ اب بتاؤ زارا، کیا کرتی ہو تم؟ پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے کھانے کے دوران ہی پوچھا تھا۔ نہیں، ڈاکٹر ہوں۔ اس کا جواب مختصر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا سوال پوچھتی، زارا نے پوچھا تھا، آپ ٹیچر ہیں؟ جب ٹیپو جیسی نالائق اولاد ہو تو ماں کو ٹیچر بننا ہی پڑتا ہے۔ وہ اچار کی گٹھلی کو منہ میں رکھ کر چوستے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ آپ اسکول سے آئی ہیں، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ ٹیچر ہیں۔ زارا نے وضاحت دی تھی۔ میں نے اپنا ایک اسکول بنا رکھا ہے، سلائی اسکول۔ وہاں پر ہفتے میں 5 دن غریب کام کاج کرنے والے بچوں کے لیے بنیادی ابتدائی تعلیم کا اہتمام بھی کرتی ہوں۔ ٹیچر بھی سمجھ لو، پرنسپل بھی سمجھ لو، مالی بھی سمجھ لو اور چوکیدار بھی سمجھ لو، سب کام میں خود کرتی ہوں۔ دراصل میں نے مرید کے میں بطور ہائی اسکول ٹیچر جاب کی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وقت گزاری کے لیے اچھا مشغلہ ہاتھ لگ گیا۔ فراغت راس نہیں آتی ہم جیسے لوگوں کو۔ اب صبح اسکول چلی جاتی ہوں، شام کو بچیاں گھر پر بھی ٹیوشن پڑھنے آ جاتی ہیں، اور رات کو امی خود پڑھتی ہیں وہ پٹیاں جو امی کو امی کی سہیلیاں اور ارد گرد کے لوگ میرے بارے میں آ کر پڑھاتے ہیں۔ بہت پڑھنے لکھنے والی خاتون ہے میری امی۔ یہ ٹیپو نے کہا تھا۔ زارا نے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ امی کوئی جواب دیتی وہ اس سے پوچھنے لگا تھا، امی کی باتوں کا برا نہ منانا،
یہ بہت بورنگ خاتون ہے۔ اس سے پہلے کہ آنٹی کوئی جواب دیتی وہ کھٹ سے باہر چلا گیا تھا۔ زارا ہنسنے لگی تھی جبکہ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بیٹھی لقمہ بناتی رہی۔ ٹیوشن میں کیا مضامین پڑھاتی ہیں آپ؟ زارا کو ان سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ سب کچھ، تمام مضامین جو ابتدائی کلاسز میں ضروری ہوتے ہیں، انگلش، میتھ، اردو۔ زیادہ تر لڑکیاں انگلش سے خار کھاتی ہیں اور انگلش میں مدد چاہتی ہیں۔ اسکول میں بھی اسی طرح کا حساب ہے۔ دراصل یہ عام طرز کا اسکول نہیں ہے۔ ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز پر نہیں چلتے۔ ہمارے پاس بہت غریب طبقے کے بچے ہیں جو ایک نوٹ بک بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ عام کچرا چننے والے، ہوٹلوں میں کام کرنے والے اور دکانوں پر جھاڑو پونچھا کرنے والے بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم انہیں اس قابل کرتے ہیں کہ یہ علم کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ انہیں اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی روزی روٹی کیسے کمانی ہے۔ میں تعلیم کے ساتھ ہنر سیکھنے کو برا نہیں سمجھتی، اسی لیے میں انہیں کام کرنے سے منع نہیں کرتی۔ وہ تحمل بھرے انداز میں سمجھا رہی تھیں۔ امی آپ بہت باتیں کرتی ہیں، اب اٹھ جائیں اور میرے لیے کڑ کڑ کرتا خستہ سا پراٹھا بنا کر لائیں۔ ٹیپو ایک بار پھر آ دھمکا تھا اور اس نے ان کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ زارا نے دیکھا انہوں نے ابھی بھی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور چولہے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ٹیپو ان کی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ اس کا کھانا ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کو بیٹھک میں اے سی چلا کر بٹھانا تھا نا؟ یہاں بٹھا دیا تاکہ اے سی نہ چلانا پڑے اور آپ کا خرچہ بچ جائے۔ بہت بری بات ہے امی، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ مسلسل بول رہا تھا جبکہ دوسری جانب بالکل خاموشی تھی۔ اے خوبصورت خاتون، کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تو ایک محبت کی نظر ہی ڈال لیں، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ زارا کو لگا انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی ہے۔ وہ زارا کو اشاروں میں بتا رہا تھا کہ امی ناراض ہیں۔ حسن والوں سے اللہ بچائے، مہ جمالوں سے اللہ بچائے۔ ٹیپو ان کی بے اتنائی دیکھ کر گانا گانے لگا تھا۔ انہوں نے میز پر اس کی پلیٹ بھی رکھی تھی اور توے سے پراٹھا چمٹے کی مدد سے اٹھا کر ڈائریکٹ اس کی پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ پھر ٹیپو کے سر پر چپت لگائی تھی۔ کھانا کھاؤ، گانا بعد میں بھی گایا جا سکتا ہے۔ آپ نے کھا لیا؟ آئیں میرے حصے کے رزق کی برکت بڑھائیں۔ اس نے ان کو دعوت دی تھی۔ زارا نے دیکھا آنٹی چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھیں۔ ٹیپو نے گرم پراٹھے کا ایک لقمہ بنایا تھا، پھر اسے چٹنی میں ڈبو کر اپنی امی کے پاس چلا گیا تھا اور وہ لقمہ ان کی منہ کی جانب بڑھا دیا تھا۔ زارا کو بہت اچھا لگا تھا۔ محبت کے پرخلوص مظاہرے اس کی زندگی میں کم کم ہی آئے تھے۔ ڈرامے بازیاں بہت آتی ہیں میرے لال کو۔ آنٹی مسکرائی تھیں۔ میری تعریفیں چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی آؤ بھگت اچھے طریقے سے کی ہے نا آپ نے؟ شہر والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ پینڈو کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہ اب رغبت سے کھانا کھانے لگا تھا۔ تمہارے کام اتنی عجلت والے ہوتے ہیں کہ سب بگڑ جاتا ہے۔ تم مجھے پہلے سے بتاتے تو میں کچھ اچھا بنا لیتی۔ آنٹی شرمندہ ہوئی تھی۔ کھانا اچھا نہیں تھا کیا؟ آئی ایم سوری ڈاکٹر، امی کو اچھا کھانا نہیں بنانا آتا۔ ان کے ہاتھ میں ذائقہ ذرا کم ہی ہے۔ ٹیپو اپنی امی کو چڑھا رہا تھا۔ بکو مت، میرے کہنے کا مطلب تھا کوئی اچھی ڈش بنا لیتی۔ بتاؤ، مولی کے پراٹھے پر ٹرخا دیا بیچاری کو، اور اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ میں سمجھی یہ آمنہ ہے۔ وہ ساس پین میں دودھ ڈال رہی تھی۔ زارا کو لگا آمنہ کے ذکر پر ٹیپو کچھ چپ سا ہوا ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ آمنہ کون ہے؟ وہ گھبرا کر پوچھ رہا تھا۔ زارا کو محسوس ہوا اس کے تاثرات مصنوعی ہیں۔ ارے مجھے بھی کہاں پتا ہے کہ آمنہ کون ہے؟ زارا تمہیں پتا ہے کہ آمنہ کون ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھیں۔
زارا نے نفی میں سر ہلایا جبکہ ٹیپو اپنی امی کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ زارا سوالیہ انداز میں آنٹی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ امی اب کیا ساری باتیں باہر والوں کو بتا دیں گی؟ راز کی باتیں چھپا کر رکھنے کی ہوتی ہیں۔ وہ ہنس بھی رہا تھا اور انہیں روک بھی رہا تھا۔ زارا کو بہت حیرانی ہوئی، وہ اس شخص سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ چپ کرو، جو گھر کے اندر آ جاتا ہے وہ باہر والا نہیں ہوتا۔ زارا میں تمہیں بتاتی ہوں سارا معاملہ کیا ہے۔ دراصل میں جب بھی اس سے شادی کا ذکر کرتی ہوں تو یہ کہتا ہے آمنہ سے کروں گا، آمنہ سے کروں گا، اور جب میں کہتی ہوں کہ مجھے آمنہ سے ملواؤ تو یہ بہانے بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے آمنہ مان جائے گی تو ملواؤں گا، وہ جب کہے گی تب اس کے گھر لے جاؤں گا۔ آمنہ راضی ہوتی ہے اور نہ یہ مجھے اس سے ملواتا ہے، اسی لیے تمہیں دیکھ کر میں سمجھی شاید تم آمنہ ہو، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے مجھ سے۔ آمنہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ مجھے ٹالنے کے لیے کسی فرضی لڑکی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ کافی چڑ کر بول رہی تھیں۔ زارا نے سوالیہ انداز میں ٹیپو کا چہرہ دیکھا۔ آنٹی کپوں میں چائے انڈیلنے لگی تھیں۔ کون ہے آمنہ؟ زارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ ٹیپو کی زندگی کا ایک ذاتی معاملہ اسے پتہ چل رہا تھا۔ اب مگروں پہ جاؤ، یعنی پیچھے پڑ جاؤ۔ ایک پراٹھا تم کھا نہیں سکتی، میرا دماغ پورا کھا جاتی ہو۔ وہ اس کے نامکمل پراٹھے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ زارا کا پیٹ بھر چکا تھا لیکن پراٹھا ابھی بھی تھوڑا سا باقی تھا۔ بتائیں نا کون ہے آمنہ؟ زارا نے اس کی بات کو دھیان سے سنا ہی نہیں تھا۔ امی کس کو میرے پیچھے لگا دیا؟ اس کو نہ بتایا تو اس نے رونے لگ جانا ہے۔ وہ اٹھ کر سنک پر ہاتھ دھونے لگا تھا، پھر شیلف پر پڑے چائے کے کپ اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ آنٹی سنک میں پڑے برتن دھونے لگی تھیں۔ آمنہ ایک اچھی لڑکی ہے، تمہارے جیسی، اور کیا بتاؤں؟ اس کا چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کیا کرتی ہے؟ زارا کو بڑا خوشگوار سا تجسس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں کرتی، میری طرح بونگیاں مارتی ہے اور بھیڑ بکریاں چراتی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم کس کی باتوں میں آ گئی ہو زارا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے یقین ہے آمنہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب بہانے ہیں اس کے۔ آنٹی نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا تھا اور اسے اشارہ کیا تھا کہ اپنا کپ لے کر دوسرے کمرے میں آ جائے۔ ٹیپو کچھ نہیں بولا تھا۔ زارا سمجھ نہیں پائی کہ وہ سچ بول رہا ہے یا اس کی امی۔ آنٹی چونکہ باہر بلا رہی تھیں اس لیے وہ مزید کچھ کہے بنا اپنا کپ اٹھا کر ان کے پیچھے چل دی تھی۔